बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ क्या कहें इसको, एक पॉडकास्ट है, एक कोशिश है, एक काविश है, विच वी कॉल कन्वर्सिंग इस्लाम। एंड हाजिर है मैं और जनाब हसन अलियास भाई, जिनको मैं बड़े प्यार से मुफ्ती साहब कहता हूँ। सो द स्टोरी इज़, वी गोना कीप इट वेरी कैजुअल। द स्टोरी इज़ कि मैं यहाँ पढ़ने आया गामदी साहब से। हसन भाई जो हैं वो भी यहाँ आते जाते रहते हैं। तो कोरोना की वजह से वी गॉट स्टक, सो नाउ वी आर ऑफिशियली स्टक हियर इन द यूएस बिकॉज ऑफ कोरोना। एंड वी वांट टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी कि हम एक, ये वॉलंटियर एफर्ट है, दिस इज अ वॉलंटियर एफर्ट कन्वर्सिंग इस्लाम, एंड वी वांट टू यूज इट कि जो गामदी साहब का नुक्ता नज़र है या इस्लाम की बात है, उसको एक बड़े आसान तरीके के साथ एक कैजुअल एनवायरनमेंट में वी वांट टू टेक दैट टू द पब्लिक, जितनी भी अल्लाह ने हमें इस्तात दी है। सो वो कहते हैं ना कि डिजास्टर में अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई और हम आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं। सो वी विल आल्सो बी टेकिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट्स ऑफ टॉपिक्स टू कवर। इसमें आपको वी अंडरस्टैंड कि गांधी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू इज़ वेरी यूनिक अमंग आजकल जो इस्लामिक डिस्कोर्स है, उसके अंदर एक बड़ा यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू है। उसकी जो डिटेल्स हैं वो बड़े आसान तरीके से भी आपके सामने रखना चाहेंगे फॉर दोज पीपल हु वांट टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स होप कि इट्स अ गुड जर्नी। लेट्स होप we can present to you facts in a way that the masses can understand. हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मेकशिफ्ट एफर्ट है। कैसा लग रहा है आज हमारी पहली, क्या पॉडकास्ट ही कहेंगे ना इसको? हाँ, नाम माइक्स पॉडकास्ट वाले हैं। नाम आप कोई भी दे लें, लेकिन रमजान में इफ्तार के बाद गुनूदगी के आलम में यहाँ बिठाने को मैं तो ज़्यादती से ही ताबीर करूंगा। देखें, यही तो वो पुल सिरात है, ठीक है ना, जहाँ से आपने गुजरना है। नहीं, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आई एम वेरी थैंकफुल इन फैक्ट टू द होल टीम ऑफ गांधी सेंटर कि ये बड़ा मेकशिफ्ट हमने एक दो दिन के अंदर एफर्ट की। जब पता चला कि जी इधर ही गुजरेगा रमजान, तो हमने कहा कि अपने टाइम के साथ कुछ अच्छा करना चाहिए। ओके, सो हसन भाई, फर्स्ट आई स्टार्ट विद यू। हम दीन की बात भी करेंगे, हम जो एक मुनफरिद नुक्ता नज़र है गांधी साहब का, इससे पहले इस्लाही साहब, फराइज साहब, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यार लोगों को बताएं कि हम कैसे आ गए इधर, बिकॉज एक बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ता है, बल्कि तनकीद का ही आजकल सामना करना पड़ता है जब भी गांधी साहब का नुक्ता नज़र जाता है आगे। हाउ डिड यू एंड अप हियर? आप का जहाँ तक मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ, एक बड़ा शदीद किस्म का रिलीजियस बैकग्राउंड है, ट्रेडिशनल रिलीजियस बैकग्राउंड है इनका, मदरसे से आप फारिग तहसील है। कैसे हो गया ये, इधर कैसे आ गए आप? देखिए हमजा भाई, पहले तो मैं एक बात करना चाहता हूँ, बड़ी अहम बात है, और अहम मैंने शुरू में इसलिए कह दिया कि आप इसको गैर अहम ना समझें। खुद ही मैंने खुद ही अपनी बात को अहमियत दे दी है। आमतौर पे ये होता है हमारे यहाँ कि जब भी किसी एक नुक्ता नज़र से आपका शिफ्ट होता है किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ, तो लोग इसको बहुत ग्लोरीफाई करके दुनिया को दिखाते हैं। एक तरह से ये फ़िरके की मशहूरी का इश्तिहार बन जाता है। आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, मैं बरेलवी क्यों हुआ, मैं अहले हदीस क्यों हुआ, मैं सुन्नी क्यों हुआ, मैं शिया क्यों हुआ। तो आम जो मेंटेलिटी है, ख़ास तौर पे मजहबी जो रुझानात या स्कूल ऑफ थॉट में जब पैराडाइम शिफ्ट होता है, तो इसको इसी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। और लोग ये भी ख्याल करते हैं कि भाई मैंने अगर अपना नुक्ता नज़र छोड़ा है और मैं दूसरे नुक्ता नज़र की तरफ आया हूँ, तो लाजमन ये जिस चीज़ की तरफ मेरा जर्नी हुआ है वो कोई बहुत ही बिल्कुल ठीक ठाक सी चीज़ है, और जो पिछला नुक्ता नज़र था वो बिल्कुल ही वो फ्लॉप था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया ना। और इसको आमतौर पर जो मुख्तलिफ सेक्ट्स होते हैं वो अपनी दुनिया को अपनी बात की दलील के तौर पर पेश करते हैं। देखो पहले वो ये था, वो कन्वर्ट हो के हमारे पास आ गया। तो मैं शुरू में ये जो ओवरऑल सिनेरियो है इसकी थोड़ी सी निगेशन करना चाहूँगा। हम लोग जितने भी तालिब इल्म हैं जो मज़हब को पढ़ने के लिए जाते हैं सोसाइटी के अंदर, वो एक बहुत रिच, बहुत इन डेप्थ, बड़ी, अगर थोड़ी याद दें तो मुश्किल उर्दू बोल लूँ, ज़्यादा ना बोलिएगा यार, ये मैं पॉज करूँ, बड़ी कंप्लेन है यार, इतनी मुश्किल उर्दू बोलते हैं। तो हमारी जो रिवायत है वो बड़ी जिंदा, बड़ी जावेदा, बड़ी रोशन, बड़ी दरख्शां रिवायत है। दरख्शां के मानी, दरख्शां का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रोशन है, ठीक है। तो हमारी जो रिवायत है वो यूँ नहीं है कि दो चार कोई मौलवी उठे हैं, उन्होंने कोई मज़हब पे गुफ्तगू कर ली है और उनके कुछ मुरीद बन गए हैं। जो उम्मत के अंदर इल्म के तरीके पे मज़हब को समझने की साइंसेस डेवलप हुई हैं, उनको सदियां गुजरी हैं। वो यूं नहीं है कि दो चार लोग उठे, उन्होंने कोई मज़हब पे कोई बात की, उनके फ़िरके बन गए।
ہم عام طور پہ یہ تاثر رکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ سوسائٹی میں اس وقت جو لوگ مذہب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ شاید اپنی وہ جو انہیریٹنس ہے، اپنی جو تراث ہے، ایک اور مشکل لفظ بول رہا ہوں، کیا چیز؟ تراث، یعنی ان کا وہ ماضی، ان کا وہ سرمایہ افتخار جو ان کی تاریخ میں پڑا ہوا ہے. سوری، پھر مشکل ہو گیا. سرمایہ یہاں سے اسلام بھی سیکھ سکتے ہیں اور اردو بھی سیکھ سکتے ہیں، مشکل والی جو آپ کو خود سمجھ نہیں آئے. چلے آسان کر دیتا ہوں. یعنی ان کی ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا ڈگنیٹی ہے. ہاں، یعنی ان کا ایک ماضی ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں. وہ یوں نہیں ہے کہ کوئی ایک دو ایسے لوگ پیدا ہو گئے. اس کی ابتدا امام شافعی سے ہوتی ہے، اس کے اندر ابن حزم ہے، اس کے اندر ابن تیمیہ ہیں، گریٹ نیمز اور بڑے بڑے علماء ہیں. ساری زندگیاں جو ہے وہ دین کو دی ہوئی. اسی طرح سے آپ دیکھیں امام شاطبی ہیں، پھر یہاں بر صغیر میں آتے ہیں شاہ ولی اللہ ہیں، پھر پوری روایت ہے. تو یہ ایک بڑی جس کو آپ کہتے ہیں، ہاں، بڑے بڑے علماء ہیں. یہ بڑی ایک رچ ٹریڈیشن ہے. اس ٹریڈیشن سے مذہب کی مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں جو پیدا ہوئی ہیں. تو ہم لوگ جو بر صغیر میں پیدا ہوئے ہیں وہ انہی ٹریڈیشن کے سائے میں مختلف جو تھاٹس ہیں ان کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کا اظہار کرتے ہوئے مذہب کو پڑھتے ہیں. تو میرا آغاز بھی آپ نے پوچھا تھا، تو میں بھی اسی ایک بڑی روشن، بڑی نمائندہ روایت سے، جو مذہب کی روایت ہے، اور وہ یوں نہیں ہے کہ اس سے کوئی ناطہ ٹوٹ گیا ہے اور ہم کنورٹ ہو کر کو غامدی ہو گئے ہیں. غامدی صاحب بھی اسی علم کے ٹریڈیشن میں کھڑے ہوئے ہیں. تو اس سے جس کو آپ کہتے ہیں ایک اسٹیپ آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ غامدی صاحب کے تھاٹ کو سب چیزوں میں درست تسلیم کر کے جو ہمارا ماضی کا علم تھا اس کی کوئی ہم نے نگیشن کر دی ہے، بلکہ ایک جرنی ہے جو ایک زندہ انسان کے ہمیشہ جاری رہتا ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے ابھی یہاں پہ لایا، اس کو ذرا مزید تھوڑا سا 2 منٹ اور ایکسپلین کیجیے گا، بیکاز تاثر یہی آتا ہے کہ غامدی صاحب جو بات کر رہے ہیں، غامدی صاحب کی فکر جو ہے، یا یہ پورا فراہیز جو ایک تھاٹ پروسیس ہے، اسلائی صاحب بھی آتے ہیں، یہ بالکل ہی علیحدہ کو بات کر رہے ہیں، اور یہ بالکل دین کی جو سمجھنے کی ایک اسٹیبلش روایت ہے اس سے عمومی طور پہ تاثر یہ ہوتا ہے کہ بالکل علیحدہ کھڑے ہوئے اور کو اپنی دنیا کے اندر کو بات کریں. تو اس پہ ذرا فردر تھوڑی سی اور آپ بات کریں کہ دس از ود ان دا فریم ورک کہ ایک دین کے علم کو جیسے سمجھا گیا پچھلے 1430-35 سال سے، اسی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. جی ایسا نہیں ہے. یہ عام طور پہ اصل میں ہمارا جو اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہوا ہے وہ یہ کہ ہماری جو مذہبی روایت ہے وہ روایت خود اپنے ٹریڈیشن اور اپنا جو ماضی تھا اس کے ساتھ اس درجے میں اٹیچ نہیں رہی ہے. اس لیے ان کو ہر بات اجنبی بات لگتی ہے، ہر بات نئی بات لگتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ غامدی صاحب کے افکار پہ لوگ جو سب سے پہلی تنقید کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ نئی بات کر رہے ہیں، یعنی یہ اصل میں جدت پسند ہے، ان کو لبرل پسند ہے، یعنی نئی چیزیں پیدا کرنے کا شوق ہے، اور یہ لبرلز کو خوش کرنے کے لیے بھی ایسی تعبیرات نکالتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو علم کا ٹریڈیشن ہے اس ٹریڈیشن سے ہم واقف نہیں ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس مثال سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. مثلا غامدی صاحب کی آپ کتاب کھولیں تو اس میں جب وہ دین کو بیان کرتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سنت کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سنت اصل میں دین ابراہیمی ہی کی روایت ہے، اور دین تو اللہ کے ہمیشہ سے ایک ہی تھا نا. تو اس کے جو عملی پریکٹسز ہیں اس کو ابراہیم علیہ السلام نے جاری کیا، اور وہ کرتے کرتے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حد تک پہنچی. بنی اسماعیل، بنی اسرائیل دونوں آپ کی آل ہے، ذریت ہے. تو اسی روایت کو رسول اللہ نے آگے بڑھایا. اب جب غامدی صاحب یہ جملہ کہتے ہیں تو جو قریب کی مذہبیت ہے، جو اپنے اس انٹلیکچوئل ہسٹری سے واقف نہیں ہے، ان کو بڑی اجنبی لگتی ہے. لیکن جب آپ ماضی کے علم میں جاتے ہیں تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے لوگ، ابن حزم، امام شافعی، ابو بکر جساس، وہ یہی بات کر رہے ہیں، شاطبی، یعنی وہ اس ٹرینڈ سے واقف ہے، اس ہسٹری سے واقف ہے. شاہ ولی اللہ، ان کے لیے یہ کوئی اجنبی مباحث نہیں ہے. وہ بات کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کیا تھی، اللہ نے کیا ذمہ داریاں دی، سنت کیا چیز ہے. تو یہ جو پورا اسکول آف تھاٹ ہے. بلکہ ہم لوگ جو مذہبی لوگ ہیں، جن کو آپ مطلب سادہ اردو میں کہوں کہ وہ لوگ جو چٹائیوں پہ بیٹھ کے مذہب پڑھتے ہیں اور ہمارا تعلق اسی ماضی کی زندہ روایت سے ہے، وہ تو کسی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے جب تک اس میں اپنی اسی تراث کو رچا بسا ہوا نہ پائے. تراث ایز ان ماضی کی روایت، ماضی کی جو روایت ہے، جو ہماری ہسٹری ہے مذہب کو سمجھنے کی،
اس میں اگر کسی چیز کو ہم نہیں پاتے تو ہم تو آنکھ اٹھا کے دیکھتے بھی نہیں, اس لیے کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ بات بھی حقیقت ہے, ہم اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے. بہت سارے ایسے اسکول آف تھاٹس پیدا ہوئے ہیں جو اس روایت سے انحراف کر کے پیدا ہوئے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ ماضی کا علم کیا کہہ رہا ہے, یا ماضی کے علم کی بنیادوں پہ وہ اپنی بات کو آگے نہیں بڑھا رہے. لیکن اس فکر کا ہرگز معاملہ یہ نہیں مولانا فراہی کو آپ پڑھیں, مولانا امین حسن اصلاحی کو آپ پڑھیں. ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ چھپتی چلی جاتی ہیں. دیکھیں مسلمانوں کا عربی زبان سے تعلق کمزور ہوا, جب اس سے تعلق کمزور ہوا تو عرب علماء کی لکھی ہوئی کتابیں, ان کی تصنیفات, ان کا لٹریچر, ان کا کام, ان کی انٹلیکچوئل ہسٹری, اس سے بھی مسلمان پیچھے ہونا شروع ہو گئے. پھر ایک اور چیز پیدا ہوئی, وہ یہ سیاسی کشمکش. ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیں پاکستان میں تو مذہب کس چیز کا نام ہے؟ مذہب فرقوں کے درمیان, اس کو آپ کہتے ہیں نا کلامی مباحث, عقیدے کے مباحث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر تھے, غائب تھے, مسئلہ امتناع نظیر, اور یا رسول اللہ کہہ سکتے. سوری ٹو سے دس بٹ انفارچونیٹلی بڑے اس طرح کے مباحث میں ہم ڈلے ہوئے ہیں جو کہ ہماری نہ آخرت کی فلاح سے ریلیٹڈ ہے, نہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے ریلیٹڈ ہے. اس طرح کی بہت ساری مباحث, خاص طور پہ جو سیاسی انٹرپریٹیشنز ہیں ان میں پڑے ہوئے ہیں. سو یو ایبسلیٹلی رائٹ کہ ہمارے ہاں جو بحثیں ہونی چاہیے, جو علمی بحثیں ہونی چاہیے, جو عقلی بحثیں ہونی چاہیے, وہ نہیں ہوتے ہیں. جی ہر طرف یہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ تصوف کی جو روایت اس وقت موجود ہے, جب اس پر کوئی تنقید کی جاتی ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں تصوف تو یہ نہیں کہتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ شاید غلط کہہ رہے ہیں, بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تصوف وہ دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, وہ نہیں. یہ بڑی صحیح بات ہے, بیکاز میرے بہت سارے دوست جو ہے نا وہ صوفیزم کے اندر وہ ہیں, تصوف کے اندر وہ پائے. ان سے جب میں بات کرتا ہوں نا, یار آئی ڈونٹ اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو می علمی اور عقلی طور پہ کہ غوث ہوتے ہیں, پھر کتبز ہوتے ہیں, پھر اس طرح کے آفیسرز اللہ میاں نے بنائے ہوئے. they don't even know about it. کیا مطلب غوث کتب کیا ہوتا ہے؟ صوفیزم وہ رومی اور بس اچھی باتیں. سو یو ایبسلیٹلی رائٹ کہ ہمارا وہ رشتہ ٹوٹ گیا اپنی ہی علمی جو ماضی رہا ہے. ہمارا کیا لفظ تھا وہ ماضی کا؟ تراث. ہماری اپنی ہی ہماری علمی تراث کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ ٹوٹ گیا. اینڈ پلس آئی آلسو ہیو ٹو سے بفور میں آپ کی جرنی پہ آؤں, ان کی بڑی انٹرسٹنگ جرنی ہے جس کے اندر ایک اغوا بھی شامل ہے کوانسیڈنسلی. لیکن اس سے پہلے, ادھر آنے سے پہلے میری گزارش یہ ہوگی کہ دیکھیں ہمیں علم اور اخلاق دونوں کے امتحان میں ڈالا گیا. صرف یہ بات میری سن لیں اللہ کا واسطہ کہ جب بھی آپ تحقیق کیے بغیر, پڑھے بغیر, نظر ڈالے بغیر ایک چیز کے اوپر اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں, یعنی کہ یہ آدمی غلط کہہ رہا ہے یا یہ آدمی بالکل صحیح کہہ رہا ہے, قیامت کے دن یو ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل آن اٹ, بیکاز آپ نے اپنی علمی جو امتحان ہے اس کے اندر بہت بڑی خیانت کی ہے کہ آپ نے بغیر دیکھے, بغیر سوچے سمجھے اٹھا کے کہہ دی یہ بندہ فلانا ہے, یہ غلط ہے. پڑھ لیں ایک دفعہ, سمجھ لیں, اور اگر نہیں اتفاق کرتے تو بالکل ٹھیک ہے, جائز بات ہے, یہ تو علم کی گروتھ کا سبب بنتا ہے. سو پلیز اس چیز سے اگر آپ مسلمان ہیں, کانشیس آف اللہ تعالیٰ ہیں, قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں, ایک دفعہ ضرور سوچیے گا اگلی دفعہ کامنٹ کرنے سے پہلے کہ جی یہ تو فلانے ہیں, یہ ڈھینگڑے ہیں, یہ پیڈ لابی ہے, یار ہم تو وی ناٹ ایون گیٹنگ پیڈ فار دس از اے والنٹیئر ایفرٹ. ٹھیک ہے, ہم پھنس گئے کووڈ کی وجہ سے, تو اس کے لیے بھی نہیں کوئی پیسے دیتا ہمیں, تو یہود و نصارہ نے کہاں سے پیسے دینے ہیں ہمیں. سو اس لیے بغیر تحقیق کیے, یار اللہ کا واسطہ یہ نہ کیا کریں, آپ کے لیے مسئلہ بنے گا آگے جا کے. اب مجھے بتائیں حسن صاحب, میں نے میری اطلاعات کے مطابق, ٹھیک ہے, آپ کو ایک زمانے میں جب آپ ایک مدرسے میں پڑھ رہے تھے, غامدی صاحب کی کتاب دی گئی تھی تنقید لکھنے کے لیے, میں نہیں چاہتا آپ نام لیں کسی کا بھی, اور اس کے بعد آپ کو وہ جرنی شروع ہوئی, یعنی کہ ناقد سے آپ کرٹیک کرنے کے لیے آپ کو کتاب دی گئی, بیکاز یہ ماشاءاللہ بڑے لائق اسٹوڈنٹ تھے اپنے مدرسے کے, بڑا یہ ان کو کہا جاتا تھا کہ جی یہ بڑے تنقید کرنی تھی آپ نے, تو آپ کدھر آ گئے یہاں پہ اور کیسے آئے؟ دیکھیے اصل میں نے چند سال پہلے کینیڈا میں ایک بہت ہی مفصل کا مطلب ویسے ہوتا ہے تفصیل سے, اردو میں 100 میں سے 60-65 آ جاتے تھے. انہوں نے ویسے پروگرام سے پہلے ایک آف دی ایئر بات کی تھی کہ اردو آسان بولنی ہے, تو اس لیے میں جہاں بھی مشکل بولوں گا میں وہاں پر وہ لفظ کی تصحیح کر دوں گا, تصحیح کر دیں گے, یعنی کہ اس کا مطلب بتا دیں گے. اور آپ کے اس پروگرام سے لوگ دین سیکھیں نہ سیکھیں, میری اردو میری خراب ہو جائے گی, اردو میں 100 میں سے 100 آنا شروع ہو جائے گی. تو میں نے وہاں یہ بیان کیا تھا کہ انسان جس وقت کسی نقطہ نظر کو قبول کرتا ہے اس کے پیچھے کئی عوامل ہوتے ہیں. مثلا آپ کی خاندانی پس منظر ہوتا ہے, آپ جس معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اس کی کچھ روایات, اس کے کچھ کلچرل نارمز ہوتے ہیں, پھر آپ کی اپنی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کیا ہے, کن چیزوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں, کن چیزوں تک آپ کی رسائی ہے, تو اس سے آپ کا ایک فریم ورک بنتا ہے علم کا.
تو ہم لوگوں نے جس وقت آنکھ کھولی ہے, جن چیزوں کو ابتدا میں پڑھا ہے, اس سے پہلے ایک بڑا جس کو آپ کہتے ہیں اچھا واقعہ ہوا, اور میں اپنے والد صاحب کو ہمیشہ اس میں کریڈٹ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ انہوں نے مدرسے میں جانے سے پہلے ایک براڈ بیس تعلیم دینے کا بڑا اہتمام کیا. ویری امپورٹنٹ. ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ تم ضرور جاؤ مدرسے میں پڑھو, جو نقطہ نظر پڑھنا چاہتے ہو پڑھو. بلکہ میں آپ کو حیرت ہوگی یہ بتاتے ہوئے, اگرچہ وہ بھی ایک مذہبی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے یہاں تک ہمیں لبرٹی دی کہ تم اپنے نانا کے مدرسے میں جانا چاہتے ہو وہاں جاؤ, تم اگر اہل تشیع کے کسی ادارے میں کم میں جانا چاہتے ہو وہاں جاؤ, تم ندوۃ العلماء میں جانا چاہتے ہو وہاں جاؤ. بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے پیرنٹس کے لیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم تمہارا ورلڈ ویو بڑا ہونا چاہیے, تمہیں بیسک لینگویجز آنی چاہیے, تمہارا جو چیزوں کو دیکھنے کا کینوس ہے وہ نیرو نہیں ہونا چاہیے, اور ایک کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہونی چاہیے جو بیسک تعلیم سے آتی ہے. بالکل. تو وہ جو 12 سال کی تعلیم ہے ہمارے ملک میں, اس تعلیم میں کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. بہت پرابلمز ہیں, وہ ایک سال میں امتحان ہوتے ہیں, کتابیں آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, سب کچھ اپنی جگہ. بس یہ جو ایک, خیر اس پہ بعد میں بات کریں گے, جو ایک مدرسہ ایجوکیشن سسٹم ہے جہاں پہ اب شاید آہستہ آہستہ اور تعلیم بھی دینا شروع کر دی ہے, لیکن یہ بڑی غلط روایت ہمارے ہاں ڈل گئی تھی کہ صرف قرآنک تعلیم دینی ہے بچپن سے, اور وہ بچے میں کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہی نہیں ہوتی, وہ باقی علوم ہی نہیں پڑھایا جاتا جو بہتر ہو رہا ہے. بائی دا وے یہ جو براڈ بیس ایجوکیشنل سسٹم ہے نا, یہ کرتا کیا ہے, یہ آپ کو ایک ایسا ماحول دیتا ہے, اس میں صرف یہ نہیں کہ سلیبس ایک کام کر رہا ہوتا ہے, ٹیچر ایک کام کر رہا ہوتا ہے, آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, آپ کلچر سے باہر نکل کے چیزوں کو دیکھتے ہیں, آپ نئی نئی لینگویجز سیکھتے ہیں, آپ کی ایستھیٹک سینس ڈیولپ ہوتی ہے, آپ گھروں سے نکلتے ہیں, تو اس سے آپ کا ایک ورلڈ ویو بنتا ہے, جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, کریٹیکل تھنکنگ. آپ اینالائز کرتے ہیں, آپ ڈوگمیٹزم پہ نہیں چلتے, آپ لکیر کے فقیر نہیں بنتے, کنویں کے مینڈک نہیں بنتے. تو وہ جس کو آپ کہتے ہیں ایک الاؤ ویسے پتا ہوگا, الاؤ جو روشنی, ہاں جو روشنی دیتی ہے. تو ان کا اردو کا ٹیسٹ ساتھ ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں جاری رہے گا, ساتھ میری اردو پہ یہ میری بڑی چوٹ. تو وہ روشنی جو ہے وہ اندر موجود تھی, اس موجود روشنی کو لے کر ہم گئے ہیں جو ہمارے ٹریڈیشنل مذہبی علم کی طرف ہے. تو یہ بات میں آپ سے بلا تکلف عرض کرتا ہوں کہ پہلے دن سے, اور یہ بھی میں بتاؤں آپ کو کہ صرف مجھ میں نہیں, میں نے دیکھا کہ وہ طلبہ جو گلگت اور دیامر کے پہاڑوں سے ان مدرسوں میں آئے تھے, وہ طلبہ جو چولستان کے صحراؤں سے ان مدرسوں میں آئے تھے, وہ طلبہ جو جہلم کے دریاؤں سے ان مدرسوں میں آئے تھے, ان میں سے بھی جو لوگ اس پروسیس سے گزرے تھے جو براڈ بیس ایجوکیشنل سسٹم کا ہے, ان کے اندر وہ رمک اسپارک یعنی وہ روشنی, وہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ کرنٹ موجود تھا کہ ان کا دل بار بار سوال اٹھاتا تھا. میں دیکھتا تھا اس ماحول کے اندر, یوں نہیں ہے کہ مردے بیٹھے ہوئے ہیں, یوں نہیں ہے کہ کوئی روبوٹ بٹھا دیے گئے ہیں, وہ سوچتے ہیں, ان کے اندر بھی ایک کسک ہے, ایک سوال پیدا ہوتا ہے, لیکن وہ سوال ایک معاشرے کا دباؤ, وہ سوال ایک ماحول کو جس کو آپ کہتے ہیں اس کے اندر گھٹن, اس وجہ سے دب جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ ہم چونکہ اس پس منظر سے گئے تھے, وہ سوال ہمیشہ ذہن میں رہتا تھا, اسی سوال کو سامنے رکھ کے ٹریڈیشنل چیزوں کو بھی پڑھا, اور ٹریڈیشنل چیزوں نے شروع میں بہت متاثر کیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بلکہ میرے وہ مضامین چھپے ہوئے موجود بھی ہیں, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں, کہ جس میں ابتدا میں غامدی صاحب کے نقطہ نظر کو, اور میں نے جیسے ابتدا میں عرض کیا کہ ٹریڈیشن کا ایک سحر ہے, ایک جادو ہے, ٹریڈیشن کا ایک زور ہے, ایک روایت ہے, اس کو دنیا میں کروڑ ہا لوگ مانتے چلے آئے ہیں, اس میں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئی ہیں, ان کو تحریکوں کی صورت میں تقویت ملی ہے سوسائٹی میں. اگر اس کا ایک لگاؤ ہوتا ہے اس ٹریڈیشن کے ساتھ, وہ بہت نیچرل چیز ہے, اس نیچرل چیز کا اظہار ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کم سے کم یہ لبرٹی موجود تھی گھر کی طرف سے بھی, اور جو ایک پس منظر تھا کہ اس میں کریٹیکلی انالائز کیا جائے. یہاں میں پاز آپ کو کروں گا, یہاں پہ یہ مینشن کرنا بڑا ضروری ہے کہ وی آفن لک ڈاؤن اپون جو مدرسہ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا جو پڑھتے ہیں وہاں پہ. ہمارے یہاں ایک بڑی بائی ڈیفالٹ ہیٹریڈ ان کے خلاف ڈیولپ ہو گئی ہے سرٹن سرکلز کے اندر کہ یہ مدرسے, یہ مولوی. میں لیٹ می اشور یو, جس مشکل سے, جس کٹھن مرحلوں سے مدرسے کے بچے جن کنڈیشنز میں یہ پڑھتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں, جس ٹف ماحول کے اندر یہ لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں, آل دا ڈس ایگریمنٹ اسائڈ, ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. آپ نے ایک بنائی تھی ابھی جو نریشن تھی آپ کی, کیا نام ہے, ہمارے دینی مدارس چند خوشگوار پہلو, ہمارے دینی مدارس چند خوشگوار پہلو بائی حسن الیاس. اس کو پلیز یوٹیوب کر کے دیکھیے گا. آپ اگر ان لوگوں میں سے رہے ہیں جو مدرسے کو
برا بھلا کہتے رہیں یا وہاں کی برائیاں پیش کرتے رہیں, آپ کو ضرور ندامت ہوگی تھوڑی سی. جی ہاں, ندامت ہوگی, آپ اس کو ضرور دیکھیے گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ لوگ کس مشکل پروسیس. پی ایم اے کو بھول جائیں گے آپ, جو پاکستانی ملٹری اکیڈمی کی مشکلات ہوتی ہیں ان کو بھول جائیں گے. جب آپ یہ سنیں گے تو آپ کے دل میں ایک عزت آئے گی. اختلاف کریں, ڈس ایگری کریں, لیکن لک ڈاؤن اپون نہ کریں. یہ لوگ بہت بیچارے جدوجہد کر کے اوپر آتے ہیں. بالکل اینیویز کنٹینیو. اچھا پھر آپ مدرسے میں تھے, ٹھیک ہے جی, کریٹیکل تھنکنگ, کئی لوگ کہیں گے اچھی بات ہے, کئی لوگ کہیں گے دیکھا فتنہ ادھر سے پیدا ہوا تھا, ٹھیک ہے, کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوئی, پھر کیا ہوا؟ پھر دیکھیں, ظاہری بات ہے میں واقعاتی ترتیب میں تو شاید مشکل ہوتا ہے تاریخ اور حوادث کو ایک ہولسٹیکلی اپنا جو سفر ہے اسی کو میں بیان کر سکتا ہوں. ایک دور گزرا جس میں خود اضطراب تھا. اضطراب کا مطلب کشمکش, ذہنی کشمکش, یعنی ایک جس کو آپ کہتے ہیں دل کے اندر ڈیولزم, یعنی آپ ثانویت میں جی رہے تھے, پتہ نہیں تھا, اردو اچھی ہو گئی تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یار ٹھیک ہے, ممکن ہے غامدی صاحب ہیں, یہ جو ان کا اسکول آف تھاٹ ہے, ان کی باتیں ٹھیک ہوں, ان کی باتیں سینس بھی پیدا کرتی ہیں, لیکن دماغ پوری طرح سے, جس کو آپ کہتے ہیں نا, سیدنا ابراہیم نے کہا تھا کہ اطمینان قلب کے لیے کچھ انسان کو چاہیے ہوتا ہے کہ مزید کچھ کرے. تو میں یہاں ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں گا, اور اگین یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے, اس سے پہلے کہ آپ اس کو غیر اہم سمجھیں. تو وہ نقطہ یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی کبھی آپ کسی چیز کو روکنے کی کوشش کریں گے, آپ اس کے سامنے ہیٹریٹ کو کھڑا کریں گے, نفرت کو کھڑا کریں گے, اس کے سامنے غصے کو کھڑا کریں گے, رد عمل کو کھڑا کریں گے, جذبات کو کھڑا کریں گے, تو یہ دنیا عام طور پہ اس چیز کو سمجھتی نہیں ہے, اور سمجھتی کہ شاید اس سے معاملات کو روکا جا سکتا ہے. دنیا کی ہسٹری یہ بتاتی ہے, چلے میں دنیا کی ہسٹری کو ایک طرف رکھتا ہوں, میں پرسنل ایکسپیرینس آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میری توجہات, اور بلکہ میں مذہبی علماء کو جو ہمارے اساتذہ کی جگہ پہ فائز ہیں, ہمیں ان سے بڑی محبت ہے, بلکہ ہم تو ان کے پیروں کی خاک کے برابر نہیں ہیں, انہوں نے ہمیں علم سکھائے ہیں, علوم سکھائے ہیں, ہم نے ان کے سامنے صرف صغیر, صرف اور یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں. ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں, جو ایسے اذہان ہیں جو سوال اٹھاتے ہیں, اگر آپ نے ان لوگوں کو قائل کرنا ہے اپنی طرف, تو کبھی ان کو رد عمل میں, جذبات میں کوئی لیبل نہ لگائیں, اس لیے کہ آپ کا یہ لیبل لگانا, ان کا سفر اگر 10 کی اسپیڈ سے تھا تو وہ 100 کی اسپیڈ سے ہو جائے. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کو اس طریقے کے رد عمل کا سامنا ہوتا ہے تو آپ سوچتے ہیں یار ایک طرف ہے استدلال اور دوسری طرف ہے خوف, دوسری طرف ہے جذبات, دوسری طرف ہے رد عمل, یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس سے جو دیکھوں تو صحیح ذرا یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہتے کیا ہیں, تو اس سے جو آپ پر, آپ کا اپنی روایت پر اعتماد ہے, وہ ٹوٹنا تو تھا ہی, تو وہ کل کے بجائے آج ٹوٹ جاتا. تو میرے سفر میں ایک معاملہ یہ بھی رہا کہ چونکہ ہمارا ایک علمی فکری خانوادے سے تعلق بھی ہے, برے صغیر کا بڑا مشہور خانوادہ ہے, ان کے مدارس بھی ہیں, ایک بڑی روشن علماء کی روایت بھی ہے, تو یہ خدشات بھی لوگوں میں پیدا ہوئے ارد گرد جو موجود تھے کہ چلو باقی تو ٹھیک ہے, کہیں یہ نہ ہاتھ سے نکل جائے. یہ میں ایک سوچ کو بتا رہا ہوں ایک جملے سے آپ کو, کہ ہاتھ سے نہ نکل جائے بچہ. تو اس کے لیے بہت سارے ارد گرد سے, اس کو آپ کہتے ہیں دباؤ بھی, کہیں سے استدلال بھی, کہیں سے منانے کی کوشش بھی, اور بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ چونکہ سفر سالوں پر محیط ہے, تو اس کو ہماری جو مذہبی روایت ہے, میں آج بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, بلکہ اپنے مدرسے کے اساتذہ کو, اپنی انتظامیہ کو, انہوں نے بہت بھرپور کوشش کی, بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی دل لگی کے ساتھ, کہ سینے سے لگا کر سمجھایا جائے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس وقت آپ استدلال پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر اس کے جواب میں یا تو استدلال ہوتا ہے یا پھر رد عمل ہوتا ہے. استدلال کا مطلب ہے ریزننگ, آرگومنٹ, لاجک, ریشنیل, اس کے پیچھے جو انسان کا نقطہ نظر ہے, جو تھاٹ ہے, اس کو آپ پیش کرتے ہیں. میں آپ کو پاز کر کے ایڈ کرنا چاہوں گا, آپ نے ایک بڑی خوبصورت ابھی بات کی ہے, یعنی ایک ہی کی, اس سے پچھلی نہیں تھی. نہیں, یہ ابھی والی زیادہ خوبصورت تھی. کہ جب آپ ریشنیل کے سامنے یا لاجک کے سامنے یا استدلال کے سامنے, خاص طور پہ جب بات اللہ تعالیٰ کے متعلق ہو, یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ, اس کائنات کا پروردگار, جس کو آپ بھی ورشپ کرتے ہیں, جس کو میں بھی ورشپ کرتا ہوں, جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات ہے, میں سمجھا ہوں ایسے اور شاید آپ غلطی کھا رہے ہیں, اس کو جب آپ ٹیکل کرتے ہیں نا جذبات سے,
جب آپ اس کو ٹیکل کرتے ہیں غصے سے, تو یہ اصل میں اس اخلاقی اور علمی امتحان کے اندر پولوشن ہے, جس پولوشن کے ہوتے ہوئے خدشہ یہ ہے کہ آگے جا کے بڑی مصیبت ہو سکتی ہے قیامت کے دن. تو ابھی بریک پہ ہم جا رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے اپنے اندر جذباتیات, غصہ, ریئیکشن, کلچرل بائسز, پولیٹیکل بائسز کی وجہ سے کسی چیز کو رد کر دینا بجائے کہ اس کو علمی اور عقلی طور پہ دیکھیں آپ بڑی دیانتداری سے, یہ بڑی مشکل کا باعث بنے گا آگے جا کے. یہ میں اسی پروردگار کی بات کر رہا ہوں جس کو آپ بھی عبادت کرتے ہیں, ہم بھی عبادت کرتے ہیں. ڈس ایگریمنٹ اسائڈ, اس معاملے میں ذرا دیکھ لیں. اچھا بریک پہ جائیں گے, واپس آ کے ول کنٹینیو انشاءاللہ. جی ویلکم بیک. وی آر ہیئر ان کنورسنگ اسلام. اٹس والنٹیئر ایفرٹ بیکاز دس از واٹ ہیپنس جب دو لوگ پھنس جائیں امریکہ میں کووڈ-19 کی وجہ سے. تو پھر رمضان کو یوٹیلائز کرنے کی ہماری ایک کاوش ہے ٹو سمپلیفائی, جو ہم جس طرح ہم نے دین سمجھا اس کو سمپلیفائی کر کے لوگوں کو پیش کرنے کی, تاکہ جن لوگوں کو روایتی یا ہماری پریولنٹ مذہبی انٹرپریٹیشنز میں وہ جوابات نہیں ملتے جو ان کے ذہنوں میں سوالات ہیں, تو ہو سکتا ہے یہاں سے مل جائیں. آئی ایم اے پرائم کیس آف اٹ. آئی ول بی شیئرنگ آل دا اسٹوریز ود یو. آگے جا کے ویئر گونا انوائٹ, یہاں پہ ہم گیسٹ بھی بلائیں گے, مڈل چیئر اس وجہ سے بیچ میں, اور ایک دن پھر ہم غامدی صاحب کو بھی بلائیں گے. ٹھیک ہے, اوکے جی. حسن صاحب, ہم بات کر رہے تھے آپ کے مذہبی پس منظر کی, مذہبی تعلیمی پس منظر کی, تو جہاں پہنچے تھے وہیں سے کنٹینیو کریں. اچھا جی, جہاں پہنچے تھے وہیں سے کنٹینیو کرنے کے لیے تو مجھے پہلے وہاں پہنچنا پڑے گا نا. آپ اپنے ذہن میں پہنچ جائیں. تو خیر بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بڑے پیار سے انہوں نے کوشش کی کہ آپ کو تنقیدی سفر ہے. ہاں, تنقیدی سفر ہے. اس تنقیدی سفر سے یہ جو اچھا میں ایک اور نقطہ یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں. لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ غامدی صاحب کے افکار کو قبول کرنا اور غامدی صاحب کے افکار کی ترویج کرنا, ظاہری بات ہے ہم شب و روز اس کام میں مصروف رہتے ہیں, یہ گویا کوئی ایک سیکٹ ہے, کوئی ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ جس کو اب آپ نے جوائن کر لیا ہے. میں اس کو پورے طریقے سے اس کی نفی کرتا ہوں. یار میں بھی نفی کرتا ہوں یہ, اور نفی اس معنی میں کرتا ہوں کہ جتنا ہم جانتے ہیں غامدی صاحب کو, پچھلے 10 سال سے شب و روز کا ان کے ساتھ ہے, جتنا میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے, ان کو اگر خود یہ تاثر ہو کہ یہ آدمی جو ہے اس کا اپنا فکری سفر رک گیا ہے اور یہ ایک طریقے سے میرا فالوور بن گیا ہے, تو نہ ان کی توجہات اس طریقے سے اس شخص پہ ہوتی ہیں اور نہ ان کے لیے یہ کوئی تہنیت یا خوشی کا موقع ہے. جلدی سے تہنیت کا مطلب بتا دیں مجھے. تہنیت کا مطلب ہے مبارکبادی کا موقع, یعنی ان کے لیے کوئی یہ بہت, یہ وہ نہیں ہوتے میرے کال اے فرینڈ, یعنی یہ کون ہے یہ آپ کو بتائیں گے. یہ ان کے لیے کوئی خوشی یا شادمانی کا موقع نہیں ہوتا, بلکہ یہ ایک دکھ کی بات ہوتی ہے. I agree with you on it. I agree with you because now I'm also میں ڈائریکٹلی ان کے ساتھ affiliated ہوں. ہمیں ان کی کلاس میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے, ڈائریکٹلی پڑھنے کا میرے جیسے آدمی کو موقع مل گیا, میں تو بڑا اللہ کا شکر گزار ہوں. لیکن ان سے جو ریلیشن شپ ہے, آپ یقین جانے دیٹس ویری کیا کہیں گے کریٹیکل تھنکنگ بیسڈ ہے, کہ ان سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ بتا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے. کوئی فالس کیا کہتے ہیں اسے, فالس نیکی کا جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے کہ آپ سر جھکا کے بیٹھے ہیں, اور ایک بالکل ایسی بات نہیں. اٹس لٹرلی لائک استاد اور اسٹوڈنٹ جہاں پہ ان سے کئی باتوں پہ ایسے ایسے سوال کر بیٹھتے ہیں کہ جی نہیں سمجھ آ رہی یا آپ غلط بھی کہہ رہے ہیں. اور ہمارے ایک تو ٹیم ممبر ہیں جن کا ان سے ایک ذبیحہ کے معاملے میں اختلاف بھی رہا ہے. جی ہاں, بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ غامدی صاحب کے پھر ذکر آ جاتا ہے ان کا بیچ میں, کیا کریں اس کا. اچھا ایک سیکنڈ, لیٹس اسٹے فوکس. یہ بتائیں گے, ٹھیک ہے. ابھی آپ بتائیں کہ آپ کا وہ پوائنٹ کیا تھا کہ while studying from a very renowned مدرسہ, we're not taking names because وہ پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یار آپ نے ان کو پوائنٹ کیا اس طرح, بٹ ایک بہت ہی renowned مدرسے میں آپ ایک بڑے blue eyed بچے تھے. اللہ کرے کہ یار اگر پلے کر سکتے ہیں ان کی ذرا وہ تصویر دکھائیں جب یہ ماشاءاللہ اتنی بڑی پاگ انہوں نے پہنی ہوئی ہے, یہ داڑھی ہے ان کی, اور ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مومنٹ کیا تھا جب آپ کو لگا کہ یار ٹھیک ہے میں اس سائڈ پہ کھڑا ہوں لیکن یہ بات ٹھیک لگ رہی ہے جو یہ انسان کہہ رہا ہے؟ دیکھیے جس وقت کچھ آرگومنٹس پڑھے, مولانا اصلاحی کی تدبر قرآن پڑھنے کا موقع ملا کچھ دوستوں کے ساتھ, اور میں آج بھی سچی بات ہے ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں. وہ اگرچہ اس سفر میں میرے ساتھ آگے نہیں آ سکے,
ان کے اپنی زندگی کے احوال اور ان کے اپنے جس کو آپ کہتے ہیں عزائم زندگی کے آدرش نصب العین ہیں اسی کے مطابق وہ چل رہے ہیں اور شاید وہ بڑا کام کر رہے ہیں ہم سے. لیکن کچھ ایسے دوست میسر آئے ارد گرد ہم خیال لوگ, اور پھر میں یہ عرض کروں کہ جو ہم خیال لوگ ہوتے ہیں یہ زندگی میں بہت بڑا سہارا بنتے ہیں آپ کا. آپ 1 اور 1 11 بن جاتے ہیں. تو مجھے کچھ ہم خیال لوگ ملے میرے اپنے ہی ماحول میں سے جنہوں نے مجھے بہت انکریج کیا, اور میں نے ان کے ساتھ مل کے کچھ چیزیں پڑھیں, باقاعدہ علم کے طریقے پر پڑھیں, کریٹیکل انالیسس کے طریقے پہ پڑھیں. آپ نے جب پہلی دفعہ غامدی صاحب کی کوئی تحریر پڑھی تو وہ کس موٹو سے تھی؟ کیونکہ ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ وہ موٹو یہی تھا کہ پڑھنے سے پہلے ہی کہ یہ چیز ہے غلط ہے, میں نے اس کی غلطیاں نکالنی ہیں. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اس وقت تو آپ کے علم میں ہوگا کہ جس وقت ہم کچھ شعور کی آنکھ کھول رہے تھے, یہ 2005-06 کی بات ہے, کوئی 16-17 سال 18 سال اس وقت عمر ہوگی, تو اس وقت ان کی پریزنس ٹی وی پہ ہوتی تھی زیادہ. تو ہم نے یہ چیزیں تو الگ سے پڑھیں, لیکن بعد میں یہ انکشاف بھی ہوا کہ ان کا بھی اسی علمی روایت سے تعلق ہے. تو ابتدائی دور میں تو جو ٹی وی پہ جو پریزنس تھی, اور وہ ظاہری بات ہے وہ ایشو بیس ہوتی تھی اس زمانے میں, حدود آرڈیننس کی بہت آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ایک بڑی ہیٹڈ ڈیبیٹ چل رہی تھی. تو وہ جو آپ کا کینوس ہے, جس طریقے سے آپ پرسیو کرتے ہیں چیزوں کو, اسی کو لے کے جاتے ہیں. مجھے آج کل جب میں دیکھتا ہوں کبھی فیس بک پہ, مجھے تو کبھی میں نے ویڈیوز وغیرہ اس طرح نہیں, کچھ عرصہ ہوا لوگوں نے کہا, کچھ ویڈیوز آنی شروع ہوئی وہاں پہ, تو لوگ نیچے کمنٹس کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں, تو میں بہت ریلیٹ کرتا ہوں ان کے ساتھ, اس لیے کہ میں خود ایک زمانے میں اسی جگہ پر کھڑا, مجھے کبھی ان سے نفرت یا کبھی ان سے جس کو آپ کہتے ہیں نا حقارت نہیں محسوس ہوتی, اس لیے کہ میں اس جگہ سے اٹھا ہوں, مجھے ان کے ایموشنز کا اندازہ ہے. تو میں نے آپ کی بھی ابتدا یہی تھی کہ یار یہ غلط بات ہے. میں تو بتاتا ہوں, ایک موقع پہ وہ لکھا بھی میں نے, مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک ٹی وی پروگرام کے اندر غامدی صاحب گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جو قاضی ہے, جو جج ہے, وہ سزا دیتے ہوئے جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات, جرم کی نوعیت کا مطلب یہ ہے کہ جو سرکمسٹانسز ہیں جس میں کرائم ہوا ہے اس کو دیکھے گا, اور مجرم کے حالات جس نے کرائم کیا ہے اس کو دیکھے گا. مثلا بھوکا تو نہیں تھا, اس نے چوری کر لی, یہ انہوں نے ایک بات کہی. تو حدود آرڈیننس زیر بحث تھا, اس ضمن میں انہوں نے ایک نقطہ نظری وہاں پر پیش کیا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے جس وقت آپ کسی شخص کو اس تنقیدی نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کی غلطی نکالیں. تو میں نے, یعنی مجھے آج یہ سوچ کر کہہ کے شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ اس ایک جملے کو لیا اور اس پر ایک پورا مضمون باندھ دیا کہ ایک صاحب ہیں جو آج کے عہد میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص نعوذ باللہ اگر زنا کر دیتا ہے اور وہ قاضی کے پاس آتا ہے, نہیں تو قاضی یہ کہے گا کہ بھائی تم کہیں اس کے زلف گرا کے اسیر تو نہیں ہو گئے تھے, کہیں اس کی ہونٹوں کی لالی نے تمہارے دل کو موہ تو نہیں لیا تھا, کہیں تمہیں اس کے رخساروں نے مدہوشی میں تو نہیں مبتلا کر دیا تھا. تو وہ آگے سے کہے ہاں میں تو مدہوش ہو گیا تھا. تو قاضی کہے گا بھائی جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات تو ایسے ہیں کہ اس کو کچھ نہ کہے اور کمر پہ ایک تھپکی مار کے کہے گا چلو آئندہ احتیاط کرنا. تو اس طریقے سے انٹرپریٹ کیا. بتانا کیا مقصد ہے, یہ بڑی ریلیونٹ دیکھیں بتانا کیا مقصد ہے, بتانا یہ مقصد ہے, یہ آج بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں کل کی بات ہے, اسی جگہ کے اوپر ہم بیٹھ کے میں نے یہاں غامدی صاحب سے ایک سوال کیا کہ غامدی صاحب یہ بتائیں کہ کرونا کے مریضوں کو اگر ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ نہیں لگا سکتے, آپ جنازہ نہیں پڑھ سکتے, یا مثال کے طور پہ کوئی میڈیکل رائے آ جاتی ہے کہ جلا دیا جائے, تو آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ انہوں نے ایک اصولی گفتگو کی کہ تجہیز اور تکفین کے سارے آداب عام حالات سے متعلق ہیں, جب بھی عام حالات نہیں ہوتے تو آپ کو موقع کی رعایت سے کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اصولی جواب تھا. اگلے دن کیا ہوا, اگلے دن انٹرنیٹ پہ ڈھیروں ویڈیوز ہیں کہ غامدی صاحب نے تو کہہ دیا کرونا کے مریض کی میت کو جلا دو. تو مجھے ایگزیکٹلی وہی چیز یاد آئی. ایک میں بھی ایگزامپل دوں, ضرور. یہ بالکل یہ فینومینن ہمیشہ رہتا ہے. میں اس لیے نہیں گزرا بیکاز میرا تو بالکل یہ دوسرا بیک گراؤنڈ تھا, لادین قسم کا بیک گراؤنڈ تھا. بٹ یہ آج بھی ہوتا ہے کہ جب غامدی صاحب نے کہا کہ جی کرونا کی وجہ سے بہتر ہے کہ پاکستان کے اندر با جماعت نماز نہ کی جائے جب تک یہ مسئلہ قائم ہے, تو ایک دم بڑا ایک ماس ریئیکشن یہ آتا ہے کہ اچھا جی کرونا کی وجہ سے با جماعت نماز نہ کریں. کل غامدی صاحب کہیں گے کہ یار زور اثر بھی نہ پڑے اگر سر میں درد ہو رہا ہے آپ کے. یہ بہت ہی غلط قسم. آپ دیکھیں بعض اہل علم لوگوں نے, اہل علم یعنی میں کسی عام آدمی کا ذکر نہیں کر رہا, یہاں تک لکھا کہ جو اس موقع پہ یہ آرا دے رہے ہیں وہ تو کبھی مسجدوں میں جاتے ہی نہیں ہیں. ان کو کیا لگی, مثلا میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, میں جس کو آپ کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی ہوں ایک طریقے سے, یعنی غامدی صاحب کی
کی زندگی کو اگر آپ ڈی کوڈ کریں تو اس میں صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے نماز. ان کا کھانا بھی نماز سے متعلق ہے, ان کا اٹھنا بھی نماز سے متعلق ہے, ان کا بچھونا بھی نماز سے متعلق, ان کا سفر بھی نماز, ان کا حضر بھی نماز. یعنی اگر آپ ایک شخص کے ساتھ وقت گزاریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس کی زندگی میں, اور یہ میں آنیسٹلی اسپیکنگ, یعنی میں خود بہت کمزور آدمی ہوں اعمال کی لحاظ سے, لیکن ایک مشاہدے کے طور پہ آپ کو میں صرف بتانا کیا چاہتا ہوں کہ پبلک کیسے پرسیو کرتی ہے اور ریئلٹی اصل میں کیا ہوتی ہے. تو ہم جب کہیں آج یعنی دن میں 10 دفعہ نکلنا ہوتا ہے, آنا جانا ہوتا ہے, ہر چیز نماز سے طے ہوتی ہے. بھائی حسن صاحب نماز کہاں پڑھیں گے, نماز کب ہوگی, سینٹر میں آئیں گے تو نماز کا کیا ہوگا. نماز ہے اس آدمی کی زندگی. آپ ان کو رات کو جا کر دیکھیں تو 3 بجے بھی نماز ہے, صبح دیکھیں نماز ہے. مسلمان کی اصولی طور پہ ہونی چاہیے. تو ایک شخص جو نماز کے بارے میں اس قدر حساس ہے, یعنی اس کی زندگی, اس طرح میں کہتا ہوں ہوا پانی کی طرح نماز اس کی زندگی کی ضروریات میں سے ہے. تو مسجد کی محبت, ہاں بالکل, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا, خاص طور پہ سوشل میڈیا, بیکاز جب میں ایکٹنگ کرتا تھا یا موویز میں تھا تو یہ بار بار جو اس طرح کی ویو آتی ہے نا, ایک شیلو قسم کی تنقید, ایک ہوتی ہے علمی تنقید, ایک ہوتی ہے شیلو تنقید. یہ بھی بڑا غلط فنومنا ہے بیکاز ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل فون. میں آپ کو بتاؤں, ابھی بات نکل پڑی ہے اور غامدی صاحب کے واپس آئیں گے, لیکن عام طور پر جب بات ہوتی ہے میں بہت اپنے جذبات اور احساسات, بہت کچھ ہے ذہن میں جو میں دیکھتا بھی ہوں, لیکن کچھ پہلو مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو نمایاں کروں, لوگوں کو اندازہ ہو. مجھے یاد ہے میں ملیشیا جب گیا, غامدی صاحب کے پاس ہی گھر تھا میرا, وہاں میں نے رہنا شروع کیا. تو وہ ایک دیہات میں رہتے تھے, یعنی کولم پور کی چکا چوند, اور وہاں کی چکا چوند کا مطلب تو چکا چوند کس کو نہیں پتا, وہاں کی روشنیاں اور وہاں کا جو جس کو کہتے ہیں نا لوگ اور یہ اور ہزل بسل, اس زندگی سے دور وہ ایک دیہات میں رہتے تھے. اور ایک دریا تھا اور اس کے کنارے, دریا کے کنارے ان کا گھر تھا, بالکل دیہات, لٹرلی دیہات تھا. تو وہ وہاں رہتے تھے. وہاں ظاہری بات ہے انہوں نے گھر لیا, وہ سستی جگہ بھی تھی تو ان کو وہاں رہنا آسانی ہوئی, کئی اور وجوہات بھی. لیکن پرابلم جو ہوئی نا وہ ایک ہی تھی کہ وہاں مسجد قریب نہیں تھی. تو ہم نے جو وہاں 8 سال گزارے ملیشیا میں, آپ یقین جانیں میں نے ایک تڑپتی ہوئی مچھلی کی طرح ان کو ایک ہی خواہش شب و روز دیکھی. میں صبح جاتا تو ایک ہی بات, شام جاتا تو ایک ہی بات کہ یہ گھر بک جائے یا کچھ ہم کر لیں کہ مسجد کی نماز مل جائے. اچھا, ہم نے کوشش کی کہ قریب کی جو مسجد ہے وہاں ہم جا سکیں. ظاہری بات ہے میں 5 وقت تو گاڑی میں ان کو لے جا نہیں سکتا, اپنی یونیورسٹی کی مصروفیات. کوشش کی ہم نے کسی طریقے سے واک کر کے چلے جائیں, اور رستے میں ہائی وے آ جاتا تو اس پہ واک الاؤ نہیں تھی. تو آخر میں آپ کو پتا ہم نے کیا سولوشن دیکھا, ہم نے سولوشن یہ حل کیا کہ ہم نے گھر کے اندر ایک مسجد بنائی. اس مسجد میں ہم نے ایک مشین لگائی جو اذان دیتی تھی, اور اس مسجد میں ہم نے صفیں بچھائیں اور اس پہ مسجد کا ماحول دیا. اور جب وہاں اذان ہوتی تھی تو لٹرلی جس طریقے سے ایک آدمی مسجد میں جانے کے لیے قصد کرتا ہے, کام چھوڑ دیتا ہے اور وضو کرتا ہے اور اس طرف دوڑتا پھرتا ہے, تو میں نے دیکھا کہ غامدی صاحب کو وہی فیلنگ اس جگہ پہ آنی شروع ہو گئی. یعنی گویا انہوں نے گھر کے اندر ایک مسجد بنا لی. تو میں بتانا کیا چاہ رہا تھا, لگاؤ اور تاثر لوگ کیا اس کو, میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں, آپ ہزار اختلاف کریں غامدی, یعنی میں کہتا ہوں کہ آپ غامدی صاحب کی فکر کو قصدم پھنکار دیں, ان کو جو کچھ کر دیں آپ, لیکن شخصیت جو ہے نا, شخصیت اس کا اعتراف کرنا چاہیے, ناقدین کو بھی اعتراف کرنا چاہیے. دیکھیں اچھا دشمن وہ ہوتا ہے جو سچائی کو مان کر دشمنی کرے, فکر سے دشمنی ہو. ڈس ایگریمنٹ کریں آپ علم عقلی بنیاد پہ, علمی بنیاد پہ, میں کہتا ہوں بالکل اکھاڑ دیں پوری غامدی صاحب کی تھاٹ کو. لیکن یہاں پہ یہ بھی ایڈ کرنا میں چاہتا ہوں کہ اکثر غامدی صاحب کہا جاتا ہے جی احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. یار وہ اس وقت یہ شخص بیٹھ کے, میرا خیال ہے تاریخ کا سب سے بڑا حدیث پروجیکٹ اس وقت جو ہے وہ غامدی صاحب کر رہے ہیں, آپ بھی اس کا پارٹ ہیں. اتنا بڑا حدیث پروجیکٹ میرا خیال ہے ہماری ریسنٹ تاریخ میں نہیں ہوا اتنا بڑا حدیث پروجیکٹ. وہ کر رہے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث کو نہیں مانتے. تو میں نے جو بات جو میں نے شروع کی تھی, آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس زمانے میں جو ایک تنقیدی نقطہ نظر تھا, تو میں ریلیٹ کرتا ہوں. اتنے ارد گرد عام طور پر لوگ تنقیدی نقطہ نظر صاحب کیسے آئے بتائیں. اب جب چیزوں کو پڑھنا شروع کیا تو وہ پہلی چیز جو آپ کو بہت متاثر کرتی ہے
اور پھر میں عرض کر دوں ابھی متاثر کر رہی، ہو سکتا ہے کل نہ کرے. کل ہم غامدی صاحب کو چھوڑ کے ہمارا پڑاؤ کوئی اگلی کسی صاحب کے ڈیرے پر ہو، ان کی فکر سے متاثر ہو جائیں، ہو سکتا ہے پروگرام کے دوران ہی ہو جائیں، ہو سکتا ہے میری فکر سے متاثر. اور دوسرا آپ اس کے بعد گیسٹ ہی تبدیل کر دیں، آپ کا کوئی دوسرا بندہ لے کر آؤ. لیکن ہوا یہ کہ جب اس فکر کو علمی انداز میں، یہ علمی انداز ہے، جو پچھلا انداز تھا وہ کون سا انداز تھا؟ جذباتی، وہ فلمی انداز، وہ فلم یعنی اس میں آپ نے ایک چیز کو بیچ سے نکال لیا. نہ اس میں آپ کا سنجیدہ رویہ ہے، نہ اس میں آپ کی نیت کے اندر ایسے کوئی محرکات نہیں ہے کہ آپ نے سچائی کا ساتھ دینا، نہ وہ کریٹیکل انالیسس، علم کے طریقے پہ چیزوں کو نہیں دیکھتے. جذبات، رد عمل، مدافعت، یعنی ڈیفنس ہے، اپنی روایت کو بچانا ہے اس شخص کے شر سے، اس رویے کے ساتھ جب آپ جاتے ہیں تو اس کا وہ نتیجہ نکل. تو جب پڑھا تو ماضی کی جو علمی روایت ہے اس سے جو ہے نا اس کے تانے بانے ریلیٹ ہوتے ہوئے نظر آئے. یعنی یوں نہیں تھا کہ میں یہ کہوں کہ ماضی کے اندر ساری باتیں جو غامدی صاحب کر رہے ہیں وہ ماضی میں مل جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے. نہ یوں تھا کہ جو ان کا پورا ایک اسٹرکچر ہے، یہ جو نظام فکر ہے وہ ماضی میں مختلف علماء کیا رہا، لیکن وہ نظام فکر یوں نہیں ہوا کہ ایک جزیرے میں پیدا ہو گیا. وہ نظام فکر ماضی کے علم کے ابحاث کے اندر سے اٹھا ہے. ابحاث کیا ہوتا ہے؟ بحث کی جمع ہے. بحث یعنی جو مختلف کرائسز ہیں آپس میں علم کی دنیا میں، مختلف ڈیبیٹس ہیں، ان کے اندر سے وہ اٹھا ہے. اس کی بنیاد زبان کے اوپر ہے، وہ زبان قرآن مجید کے اوپر بیس کرتی ہے. اس کو سمجھنے کے جو اصول بیان کیے جاتے ہیں وہ یوں نہیں ہے کہ کوئی ایک دن شخص اٹھا ہے اس نے وضع کر دی ہیں. جو الفاظ وہ بیان کرتا ہے، اسی جو عظیم ہماری ایک علمی تاریخ ہے، میرے خیال ہمارے مذہب کے اندر یہ میں بڑا فخر ہونا چاہیے اس بات پہ. علم حدیث ہم نے جس طرح جس تواتر سے قرآن ٹرانسفر ہوا ہے، سنت ٹرانسفر ہوئی ہے، جو اتنے بڑے پیمانے پہ حدیث پہ ریسرچ ہوئی ہے، اتنے بڑے محدثین، صحیح بخاری اٹھا لیں، مسلم اٹھا لیں، مثلا اتنی زیادہ جو ہوئی ہے، کسی آرگنائز اتنی ایفرٹ جو ہے کسی اور مذہب کی تاریخ میں نہیں ہوئی. اس لیے ہمارے پاس اتنا زبردست مٹیریل موجود ہے، اس پہ فخر کرنا چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ غامدی صاحب کے ہاں ہم کوئی تصدیق کرتے ہیں اس علمی روایت کے علیحدہ کھڑے ہو کے. نہیں ہے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو لوگ غامدی صاحب کو سنتے ہیں، اور یہ بھی ایک نیچرل فیکٹر ہے کہ سننے کے بعد ان کا جو موجود مذہبی روایت ہے اس کے خلاف ایک ایگریشن جنم بھی لیتا ہے. اس ایگریشن کو پیدا کرنے کی بہت ساری وجوہات خود مذہبیت نے پیدا کر دی ہیں لوگوں کے لیے. لوگوں کو، جس کو آپ کہتے ہیں نا، ایک طریقے سے مخمسے میں ڈال دیا ہے. مخمسے کا مطلب بتا دیں. مخمسے کا مطلب وسوسہ نہیں، مخمسے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس تذبذب کا شکار ہے. اب تذبذب بھی مشکل ہو گیا. یار چینج کرو بندہ، یہ بندہ چینج کرو بھائی. یہاں پر ایک نیچے آپ ڈکشنری بھی رکھ دیں. کیا ہوتا ہے زمزمہ؟ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک ڈاؤٹ میں، ڈاؤٹ کے اندر. تو لوگوں میں ایک رد عمل بھی پیدا ہوا ہے، اور ایک جنریشن ہے پیدا ہوگی، اس کو بھی ایک نیچرل فینومنا سمجھیں. لیکن ان کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ جب آپ غامدی صاحب کے افکار کو سنتے ہیں، یقینی طور پہ آپ کے دل میں لگتا ہوگا کہ بھائی لاجیکل بات تو یہی ہے، باقی سب بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں. اور پھر اس کے نتیجے میں آپ کی بات میں ایک ادعا، یار میں بات میں ایک ادعا ہوتا ہے، چلیں اس کو آسان کر لیتے ہیں، اذعان ہوتا ہے. ڈن ہو گیا. یہ تو اور بھی آسان ورڈ ہے. یہ تو چلے اور میرے کانوں میں چاشنی اور آسان کر لیتے ہیں. اپنی بات میں ایکان ہوتا ہے. ایکان ہوتا ہے یار، یہ ختم کرتے ہیں میرا خیال ہے. چلے نہیں آسان، اپنی بات میں ایک زور محسوس. شروع میں یہ کہہ دیتے تو کیا مسئلہ تھا، شروع میں کہہ دیتے کانفیڈنس. تو یہ جو زور محسوس ہوتا ہے، اب دیکھیں نا اصل میں جہاں بھی جاتے ہیں ماضی کی روایت ساتھ ساتھ چلتی ہے. تو ہم نے جو اردو پڑھی ہے تو وہ اردو کے الفاظ جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ خراب ہو جائے گی آپ کے ساتھ. زور کریں گے اتنا تو باقی کو سمجھ آئے. تو وہ جو ہے نا اس کا اظہار بھی ہوتا ہے. لیکن میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں، سب سے زبردست طریقہ کیا ہے علم کے حصول کا؟ جو شخص جو بات کہہ رہا ہے نا، اس کی پوزیشن پہ کھڑے ہو کے اس بات کو سمجھیں. جب آپ وہاں جائیں گے، اس کی جگہ پر کھڑے ہو کے اس کو سمجھیں گے، تو آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے لب و لہجے میں، آپ کے طرز استدلال میں، آپ کے انداز گفتگو میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی. ایک عام مدرسے کا طالب علم یا ایک عام، جس کو کہتے ہیں دینی علوم کا ماہر، جو ایک روایت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جب اس کو کہا جاتا ہے کہ چاند دیکھنا سائنس کا کام ہے اور وہ اس پر پھڑک اٹھتا ہے، تو اس کی جگہ پر کھڑے ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی رسول اللہ نے مجھے پابند کر دیا اس بات کا. So you can't blame him.
یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں ویری گڈ. اس کے بعد آئی وانٹ ٹو سمرائز کہ آپ کی پھر غامدی کے ساتھ ملاقات کیسے. جو آپ بات کہہ رہے ہیں بالکل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ اگلے انسان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں چیز, جس سے آپ اختلاف کریں. لیٹس سپوز میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یار آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ فتنہ ہیں. جب آپ اس انسان کے پوائنٹ آف ویو سے چیز دیکھتے ہیں نا, تو یو اسٹل ڈس ایگری ود ہم, لیکن وہ کانفرنٹیشنل جو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ تہاڈی ایسی دی تیسی, وہ ختم ہو جاتا ہے. بیکاز آپ اس بندے کے پوائنٹ آف ویو سے جب دیکھتے ہیں, پھر آپ اس کی نیت, اس کے محرکات, اس کے عزائم پہ گفتگو نہیں کرتے, یہود و نصارہ کا ایجنٹ نہیں قرار دے دیتے ایک دم. پھر آپ کہتے ہیں یار چلو یہ اگر یہ سوچ رہا ہے, پھر ڈس ایگریمنٹ صرف ڈس ایگریمنٹ رہتا ہے, بلکہ وہ پازیٹیو چیز بن جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ ہماری جو اس وقت کی موجود مذہبیت ہے جو سوسائٹی میں نظر آتی ہے, وہ پچھلے 40-50 سال میں تو چونکہ جو سیاسی تحریکیں اٹھی مذہب کے نام پر, اس کے نتیجے میں ایک رد عمل, مخاصمت اور ازمز کی جنگ ہے. اس میں مغرب مشرق میں تفریق ہو چکی ہے, جو اس کے خلاف ہوتا ہے وہ مغرب زدہ ہوتا ہے. اس سے اوپر اٹھ کر اگر آپ پھر لفظ استعمال کروں گا تراث, ماضی کا علم, اس کی طرف جائیں تو آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ وہاں اہل علم موجود ہیں, اختلاف کر رہے ہیں, اختلاف ہے وہاں پہ, بہت شدید اختلاف ہے. یعنی ایسا ہمارے ائمہ جو ہیں ان کی آپس میں آپ خط و خطابت کبھی دیکھیں, اتنا شدید اختلاف ہے, لیکن وہ اختلاف ہے, وہ نفرت نہیں ہے. بالکل ایسے. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو زندہ علم کی روایت ہوتی ہے اس کے اندر یہ ٹھیک ہے کہ وہ کچھ باؤنڈریز بھی سیٹ ہیں. اچھا ایک اور آپ دیکھیں, ماضی کے اندر بھی ایک چیز ہوتی ہے, ہر دور کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, وہ یہ کہ اختلاف تو برداشت کیا جا رہا ہے, ہو گیا, لیکن کچھ دائرے ہیں, وہ دائرے مثلا ایک روایت کا دائرہ ہے, آپ کا مجموعی ٹریڈیشن ہے. جب آپ کہتے ہیں نا کسی صاحب علم نے جس کی بڑی خدمات ہیں, اس کے باقی اختلافات تو قبول ہیں, لیکن اس نے کوئی ایسی بات کر دی ہے جو مجموعی طور پہ روایت کے فریم سے باہر ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے یہ ان کا تفرد ہے, منفرد ہیں اس رائے میں. یعنی اس رائے میں یہ ایک انڈیویجول کھڑے ہوئے ہیں, کہ اجماع کے ساتھ نہیں ہے, یہ اکیلے کھڑے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ وہ ایک سوچ ہے ماضی کے اندر پائی جاتی تھی ایک کونے میں, جس کا ظہور آگے چل کے بڑے پیمانے پہ ہوا کہ لوگ روایت سے اجنبیت کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے بڑے ائمہ ہیں یار, اس کے بعد اپنے پہ آئے نا یار, تاکہ پھر میں اپنے پہ آؤں اور پھر ہم مزید لوگوں کو. میں یہاں پہ یہ بھی قابل نوٹس بات ہے کہ جو ہمارے بڑے ائمہ تھے وہ بھی اپنی کئی آراء کے اندر جب وہ علیحدہ بات کرتے تھے, یعنی کہ چلیں 90%, اس کی چاہوں گا آگے جا کر مثالیں بھی دیں, 90% امام بخاری نے, امام شافعی نے بات کی جو کہ سارے کہہ رہے تھے اجماع کے ساتھ تھے, لیکن ان کی کچھ 5% آراء تھیں جو انہوں نے کہا یار یہ ہم اجماع سے اختلاف کرتے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے. تو اس کو بجائے کہ سیریسلی لینے کے, ہمارا ٹیمپرامنٹ یہ بنا کہ ہم نے کہا نہیں, یہ ان کی 95% باتیں جو اجماع کے ساتھ جا رہی ہیں, کنسنسس کے ساتھ جا رہی ہیں, زبردست, بالکل ٹھیک. باقی چیزیں غیر اہم ہے بیکاز وہ ان کا وہ کیا ہے, منفرد اوپینین ہے, تفرد ہے. تو ان کی بات کو جو وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہا, ہم نے سیریسلی لیا نہیں اس کو, آپ دیکھیں ٹریٹ ہی کیا کہ ایک ایکسیپشنل علیحدہ سے بات, حالانکہ وہی ان کا اصل میں کنٹریبیوشن تھا جس کو ہم نے سائڈ لائن کر دیا. اور اوور اے پیریڈ آف 1400 سال وہ اتنا ایگزیجریٹ ہو گیا کہ اب جو بھی منفرد بات کرتا ہے امیڈیٹلی اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, جس کی سب سے بڑی مثال ہے غامدی صاحب. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو آپ نے ہائی لائٹ کیا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم نے ظاہری بات ان کی ان چیزوں کو پڑھا, تو وہ جو پہلا تاثر تھا, چونکہ ماضی کا کچھ علم ابتدائی نوعیت کے, ابھی بھی ہم طالب علم ہی ہیں, کوئی مذہب کے علوم پر یا مذہبی افکار کے اوپر کوئی رسوخ دسترس تو میں نہیں رکھتا, لیکن آپ رسوخ کا معنی رسوخ اور دسترس کا مجھے پتا ہے, عبور. ہاں بہت اچھا, ویری نائس. تو لیکن چونکہ علم سے ایک واقفیت تھی اور چیزوں کو اکیڈمکلی دیکھنے کا ایک زاویہ نظر بن چکا تھا, وہی کریٹیکل انالیسس کا جو ایک پس منظر تھا, تو اس میں غامدی صاحب کے افکار نے سوالات پیدا کیے. یہ جو سوال ہے نا جی, یہ سوال ایک ایسی, اچھا غامدی صاحب بھی کیا کرتے ہیں, ایک کوئی مثال دیں, میں آپ کو بہت ہی کروڈ سی مثال دیتا ہوں جو بڑی آسان سمجھنے کے لیے ہو. مثال میں آپ کو ایک بہت سادہ سی مثال دیتا ہوں. وہ سادہ سی مثال آپ کو اصل میں ایک پورا نظام فکر یعنی فریم ورک سمجھنے میں مدد کرے گا. مثلا میں ایک مسلمان ہوں, پاکستان میں رہتا ہوں, میرا ایک کلچر ہے, اس کلچر میں میں اپنی شخصیت, اپنی پرسنالٹی کو پریزنٹ کرنے کے لیے لباس پہنتا ہوں. یہ ایک بہت نیچرل اور فطری امر ہے. مجھے لباس میں
पैंट शर्ट भी पसंद हो सकती है, मुझे लिबास में शलवार कमीज भी पसंद हो सकती है, मुझे धोती भी पसंद हो सकती है, टोपियां भी पसंद हो सकती टोपी भी पसंद हो सकती है। लिबास एक इंडिविजुअल चॉइस है, इंसान की शख्सियत रंगों को पसंद करती है, वो चाहती है कि वो कैसी दिखे, ये भी उसका ज़ाती हक है। इस हक को इस्तेमाल करते हुए मसलन मैंने एक कपड़े पहन लिए, एक बहुत सादा मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। कपड़े पहनने के बाद मैंने मसलन शलवार कमीज पहन लिया। अब वो शलवार कमीज पहन के जब मैं एक मजहबी माहौल में गया हूँ तो मुझे ये बताया गया कि देखें बाकी सब तो ठीक है, शलवार कमीज सुलहा का ड्रेस रहा है, पाकिस्तान में सब उलमा भी यही पहनते हैं, अच्छा है, रंग भी ठीक है, लेकिन ये जो आपकी शलवार है इसको टखनों से ऊपर होना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बड़ा मशहूर पॉइंट ऑफ एंट्रेंस है जो आपको एक फ्रेम वर्क की निशानदेही करता है कि वहां सोचने का जाविया क्या है या सोचने का जाविया क्या है। तो जब आप पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, हो सकता है कि मैंने बड़ा जुर्म कर दिया हो तो मैं शलवार ऊपर कर लेता हूँ, लेकिन मुझे ये तो समझाइए कि ये ऊपर और नीचे में जुर्म क्या हुआ है, कि वजह क्या है। यानी शर्मगाह का दिखाना मेरी फितरत कहती है जुर्म है, मुझे मजहबी नुसूस से नजर आता है जुर्म है, माशरा कहता है जुर्म है। यहाँ मगरिब में रहते हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, आपने देखा है कि यहाँ पर आपको मोहल्ले के अंदर लोग अपनी शर्मगाहें खोल के फिर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। बाय द वे जिनको नहीं पता, ऐसे नहीं है अमेरिका में, सॉरी मैं 10 सेकंड ले रहा हूँ, ऐसे नहीं है मगरबी मुल्कों में। अल्लाह का वास्ता ये मिसअंडरस्टैंडिंग छोड़ दें कि इधर हर घर में बेहयाई चल रही है, सब कोलैप्स हो गया है, सारे फुश कपड़े पहन के, फिर ऐसे नहीं है इधर। अल्लाह का वास्ता हर जगह पे ऐसी चीजें होती हैं मौजूद, यहाँ पे भी हम श्योर एक कल्चर होगा, लेकिन नहीं है अमूमी तौर पे। इधर भी फैमिली सिस्टम है, दुनिया में कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं और अच्छे ढपे हुए कपड़े होते हैं, तो इसकी प्लीज ये इल्जाम ना लगाएं। तो दुनिया में कोई भी जिसको आप कहते हैं नॉर्मल इंसान ये नहीं कहता कि आप शर्मगाहों को खोल, समझ में आती है ना बात। लेकिन जिस वक्त आप एक शख्स को ये कहते हैं कि तुम्हारा ये टखना है, टखना ना मेरी शर्मगाह है, टखना ना कोई ऐसी चीज है कि जिससे मैं कोई एक काम कर सकूं, तो क्या होता है कि आपके जहन में ये सवाल पैदा होता है। सॉरी आप ये कह रहे हैं कि जब आपको वो चीजें बताई जाती हैं मजहब के हवाले से जो फितरत कहती है बात ठीक है, ये नहीं करना वो नहीं करना, आप कहते हैं समझ आ रहा है, फिर एकदम एक ऐसी बात आती है जो फितरत आपकी कहती है कि ठीक है मैं मान लेता हूं, लेकिन वजह क्या है, कि वजह क्या है, ठीक है। तो आपके ज़हन में सवाल पैदा हुआ कि वजह क्या है। हाँ, तो ये सवाल है जिसको लेकर आप जाते हैं, अपने इल्म के सामने जाते हैं, अपने उलमा के सामने जाते हैं। तो देखिए इसके दो जवाबात हैं, मैं दो जवाबात आपके सामने रखता हूँ, आप छोड़ दें सौगत गांधी साहब क्या कहते हैं या उलमा क्या कहते हैं। एक जवाब ये है कि देखिए टखने को छुपाना हमारी उम्मत के अंदर हमेशा से चला आया है, ठीक, यानी कि इस पे इज्मा है, इस पे इज्मा है, ये एक अमली रिवायत है, ये एक प्रैक्टिस है। तो आप बताएं पहले कि आप इस प्रैक्टिस से इनराफ क्यों कर रहे हैं, यानी बजाय ये कि इस्तदलाल इसके रैशनल का दिया जाता, इस्तदलाल इस पे तलब किया जाता है कि आप इससे मुख्तलिफ क्यों जाना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस चीज पे रिवायत खड़ी हुई है उसका ताल्लुक रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद से है। आपने फरमा दिया मास्तिला मिनल काबैनी फफिन्नार, कि जिसका टखना नजर नहीं आ रहा और उसकी शलवार नीचे जा रही है तो वो तो जहन्नम में जलेगा। तो ये दो इस्तदलाल हैं जो आपके सामने रखे जाते हैं। अब मैं फिर पलट के पूछता हूं आपसे, एक आकिल, एक बालिग, एक बाशऊर आदमी क्या यहाँ पे रुक जाएगा? नहीं, वो पूछना चाहेगा, वो पूछेगा भाई मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मैं उनकी इत्तबा भी करूंगा, वो हादी हैं, वो मैं वाजिबुल इताअत हैं, दीन का वाहिद माखज़ है, सब कुछ करूंगा, अल्लाह ताला के आखिरी रिप्रेजेंटेटिव थे जमीन पे, लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं है। आपके इल्म में उनकी कोई बात होगी, उनसे पूछ के बता दें कि भाई इसकी वजह क्या है, वजह क्या है, यानी मुझे वजह तो समझाएं कि मैं अपनी शख्सियत को, अपनी चॉइसेस को, अपने लिबास को, अपने आप को दुनिया में प्रेजेंट करने को, उस पर एक चीज, एक कदगन, एक पर्दा हायल कर, वजह जानना आपका राइट है ना, फितरत का राइट, फितरत का राइट, इंसान का राइट। क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि अच्छा आप वजह जानना चाहते हैं, आप आ गए बड़े इब्ने रुश्द और क्या कहते हैं बड़े आलिम आ गए, आप बड़े इमाम बुखारी आ गए हैं, आप जो है नहीं, हम बहुत इनका आप वजह पूछेंगे और आप अपनी अकल से फैसले करेंगे। इस पे थोड़ी सी आप कर दें एक्सप्लेनेशन
کہ وجہ پوچھنے کا رائٹ جو ہے میں صرف ایک بات کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوسرا بتاؤں گا کہ وہ دوسرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے جو آپ کو پھر سوچنے میں مجبور کرتا ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ تم بہت بڑے ہو, تم نئے پیدا ہوئے ہو, تم مطلب ابن رشد ہو, تم ابن حزم ہو, فیصلہ کرو گے, یعنی تم جو ہو اب سوال کرنے لگ گئے ہو, یعنی کہ ہمارے جو بڑے کرتے رہے اس پہ سوال کرو گے تم. اب ایک روایت یہ ہے, ایک طرز عمل ہے, یہ ایک رویے کا نام ہے, یہ ایک پیکج ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو اس پیکج میں اگر آپ کو جواب نہیں ملے گا تو وہ دوسرا کون سا سینیریو ہے جو آپ کے سامنے رکھا جائے گا, تو پھر آپ کی طبیعت, آپ کی فطرت, آپ کی عقل, آپ کی خرد, آپ کا ذوق, آپ کا مزاج, آپ کی ہر چیز اس کی طرف مائل ہو جائے گی, اس سے کوئی نہیں روک سکتا. تو انشاءاللہ وہ دوسرا سینیریو اگلی نشست میں ہم آگے بڑھیں گے. ریپ اٹ اپ. ابھی یہ ہماری جو کاوش ہے کنورسنگ اسلام, اگین ٹیلنگ یو گائز کہ رمضان یہاں آ گیا, میں اور حسن بھائی یہاں پھنس گئے, اور ہم نے یہی لاجیکل پھر اس کا آؤٹ کم بنتا ہے کہ یہاں پھنس ہی گئے ہیں تو رمضان کو یوٹیلائز کریں. یعنی پھنس گئے تو لوگوں کو بھی پھنسائیں, اپنا دین بتائیں. اینڈ دس از اے کمپلیٹلی والنٹیئر ایفرٹ, بٹ پلیز ڈونیٹ ٹو دس سینٹر. ابھی تو خیر موقع ایسا کہ کورونا کی وجہ سے آپ غریبوں میں ڈونیٹ کریں, اپنے ارد گرد دیکھیں جو غریب ہیں, اور اس میں سے اگر کچھ بچ جائے اینڈ پہ تو وہ پلیز اس سینٹر کو بھی ڈونیٹ کریں. آپ لوگ جو مذہبی لوگ ہیں یہ آخر میں مانگتے ضرور ہیں, اس کی ذرا وجہ بتا دیں مجھے آپ لوگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سینٹر میں بڑے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں, جو سینٹر کو چلاتے ہیں, اس سینٹر کے خرچے بھی ہیں, اور مجھے خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ جو اس کے ممبرز ہیں, سینٹر کے جو فاؤنڈنگ ممبرز ہیں, ہم آپ کو ملائیں گے بھی ان سے, وہ اپنی جیب سے ادا کریں, ان میں سے کو کما نہیں رہا کوئی اس طرح. سو وین یو ڈونیٹ ٹو دس ایفرٹ آلسو, تو جو لوگ متفق ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ اس کوشش کو پھلنا پھولنا چاہیے, ان کو شاید اس اسٹریم آف تھاٹ سے اپنے سوالات کے جواب مل رہے ہیں, تو یہ بھی دیکھیں کہ لاکھوں ایسے لوگ ہیں کہ جن کو یہ جوابات مل سکتے ہیں, ان کی عقلی علمی تسکین ہو سکتی ہے, ان کا تعلق خدا کے ساتھ, اسلام کے ساتھ, قرآن کے ساتھ مضبوط ہو سکتا ہے. تو دین ہیلپ اس ان ایکسپینڈنگ ان گیونگ اے میسج ٹو مور اینڈ مور پیپل. یہاں پہ میں ختم کروں گا. غامدی سینٹر, غامدی صاحب, اسلام, قرآن, دین, یہ سب جو ہے ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. اس کی وجہ یہ, اٹس ناٹ اباؤٹ ون پرسنالٹی, پلیز نو کہ یہ ایک پرسنالٹی کی بات نہیں ہے, یہ ایک سیٹ آف تھاٹ کی, ایک فریم ورک آف تھاٹ کی بات ہے, جس سے میں اس لیے ایفرٹ کر رہا ہوں بیکاز مجھے جوابات ملے اس سے, جو انشاءاللہ ان دا نیکسٹ پروگرام آپ کی جرنی ختم ہوگی تو میری آپ کا امتحان شروع ہوگا, پوچھوں گا میں کون کون سے جواب یاد ہیں. کیسے ادھر پھنس گیا, کدھر میں فلمیں کر رہا تھا, ڈرامے کر رہا تھا, جو بائی دا وے اچھی چیز ہوتی ہے اگر دائروں میں رہ کے کی جائے. سو وی گونا ڈسکس آل آف دیٹ. اس کے بعد ہم آپ کو ملائیں گے غامدی سینٹر کے لوگوں سے بھی, ایونچولی غامدی صاحب کو بلائیں گے یہاں پہ. اس کے بعد ہم ان آہستہ آہستہ ٹاپکس کو ہٹ کرنا شروع کریں گے, ان پہ بات کرنا شروع کریں گے, جو کہ جہاں سے کیا کہتے ہیں کہ جہاں پہ ہم یونیک ہیں آج کل کے دور میں, ان ٹاپکس کو ہٹ کرنا چاہیں گے. جیسے کہ قرآن کیا ہے, واٹ از قرآن, رسالت کیا ہے, خدا نے مجھے کیا بتایا, اس کے سورسز کیا ہیں, یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ان اے وے کہ عام لوگ سمجھ سکیں اس کو ان دا لیٹر پروگرام. سو تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ آپ کا رمضان بہت اچھا جا رہا ہوگا. عبادت کریں. ریممبر ڈیتھ از کمنگ ویری سون ٹو آل آف اس. کورونا ختم بھی ہوگا تو موت تو آئے گی. خدا کے سامنے پیش ہونا ہے, ایک قیامت کا دن آنے والا ہے. اپنی اصلاح کریں, اپنے ارد گرد اصلاح کریں, and we'll see you in the next episode of Conversing Islam.